अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के अपने शो में हम 3 मौज़ूआत लेकर आए हैं जो अपने व्यूअर्स के सामने रखेंगे और जिस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे पर बात करेंगे और इस ज़िम्न में जो एक बेमकसद बहस छिड़ चुकी है जो पाकिस्तान के एटमी हथियारों से मुताल्लिक की जा रही है उस पर बात करेंगे। और क्या सदर ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ अपनी मुमकिन मुलाकात में ये मामला उठाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सदर ट्रंप के इस ऐलान का कि अमेरिका तालिबान से बगराम एयर बेस वापस लेगा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मुमकिन है भी या नहीं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम चाबहार बंदरगाह पर अमरीकी पाबंदी और भारत की बढ़ती हुई परेशानियों से मुताल्लिक बात करेंगे। तो ये हैं आज के मौज़ूआत। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, आगाज़ कर दिया हमने आज के प्रोग्राम का। हमने कल भी डिस्कस किया जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहिदा हुआ, काफ़ी तफसीली तौर पे हमने उस पर भी रोशनी डाली। लेकिन एक एस्पेक्ट है जो हमसे रह गया। आप हमारे व्यूअर्स को विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्ट्रेट फॉरवर्डली बताएं कि क्या पाकिस्तान अपने एटमी हथियार सऊदी अरेबिया में जाकर नस्ब करेगा या नहीं। खैर, भारतीय मीडिया तो इस मामले को बहुत उछाल रहा है। नहीं, वो तो देखिए, हमारे भी यहाँ कुछ नादान लोग हैं जो कि इस बहस में पड़ गए हैं। और जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज़ भी कहा था कि ये कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। वो इसराइल भी है, भारत भी है। हम ये भी जानते हैं कि सऊदी अरब से किसको दुश्मनी हो सकती है। और ये दिफाई मुआहिदा तो वही डिटर करने के लिए है ना, एग्रेशन को। तो उसमें हमने कल बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर ली थी। बिल्कुल। लेकिन कल से मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ ऐसे बयानात पाकिस्तान से भी आ रहे हैं कि जी हम एटमी हथियार भेज देंगे और सब कुछ हो जाएगा। तो पहले थोड़ी सी कानूनी सूरत हाल को जान लेते हैं। बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोगों को तो शायद मालूम भी नहीं है कि कानूनी पोजीशन क्या है। सही। इस वजह से लोगों के जहनों में भी एक कन्फ्यूजन सी पैदा हो गई है। जी। पहले तो ये बात देखिए, सबको मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, दुनिया को तो शायद मालूम ही है, पाकिस्तान में लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। जी। हमने उसको न कभी साइन किया। हमने उस पे जो मुज़ाकरात हुए थे 1960s में और फिर 70 में ये इफ़ेक्टिव हुई ट्रीटी, उसमें हमने मुज़ाकरात में ज़रूर हिस्सा लिया। लेकिन हमारी शर्त यही थी कि जब तक भारत इसको साइन नहीं करेगा हम भी नहीं करेंगे। फिर हमने बाद में बेशुमार प्रपोजल दी कि जी जनूबी एशिया को नॉन न्यूक्लियर वेपन्स जो है रीजन बना देना चाहिए, लेकिन भारत ने उस पर भी कभी इत्तेफाक नहीं किया। तो हमने भी नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे कभी दस्तखत नहीं किए। तो हम पे जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं वो हम पे लागू नहीं होती। सही। ठीक है। लेकिन जब एक ट्रीटी साइन होती है ना दुनिया में और उसको मेजॉरिटी लोग उसको मान लेते हैं, तो एक इंटरनेशनल लीगल नॉर्म क्रिएट हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। सही। तो ये भी एक नॉर्म हो गया कि जो प्रोविजंस हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की, अगर कोई ट्रीटी में नहीं भी है, किसी ने साइन नहीं भी किया हुआ, तो कम अज़ कम उनको ऑब्जर्व ज़रूर करेगा। सही। सही। अब 2 इश्यूज आते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन और एक होती है वर्टिकल प्रोलिफरेशन। अब हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो पाकिस्तान बिल्कुल उस पर कमिटेड है कि वो अपनी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं किसी के साथ शेयर नहीं करेगा और किसी को मदद नहीं करेगा किसी मुल्क को कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सके। सही। जहाँ तक वर्टिकल का ताल्लुक़ है, वो तो एक डायनामिक प्रोसेस है। जो हमारा हरीफ जो है भारत, हमारा दुश्मन, वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फर्स्ट स्ट्राइक से सेकंड स्ट्राइक पे जाएगा, तो पाकिस्तान को भी लामहाला अपना जो वर्टिकल प्रोलिफरेशन है वो करनी ही पड़ती है। अपने एडवांसमेंट भी करनी पड़ती है मिसाइल्स में, अपने प्रोग्राम भी एडवांस उसमें प्रोग्रेस लानी पड़ती है। तो एक डायनामिक प्रोसेस है, वो मुंजमद नहीं है, कहने का मकसद ये है। तो अब अगर आप देखिए तो सऊदी अरब जो है वो NPT का मेंबर है। उस पे तो वो जो सारी प्रोविजंस हैं, ऑब्लिगेशंस जो हैं
این پی ٹی کی وہ تو لاگو ہوتی ہیں. بالکل. اب این پی ٹی کہتا کیا ہے, ٹریٹی کہتی کیا ہے, پہلے یہ جان لیتے ہیں. اس میں جو آرٹیکل 1 اور آرٹیکل 2 ہے این پی ٹی کا, بڑے واضح ہے کہ کوئی بھی جو ہے نان نیوکلیر ویپن اسٹیٹ, کیونکہ این پی ٹی میں صرف 5 نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ کو ریکگنائز کیا ہوا ہے. اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں؟ اس میں رشیا ہے, چائنا, یو ایس, فرانس اور چین. تو یہ صرف 5 ممالک ہیں جن کو این پی ٹی تسلیم کرتی ہے ایز نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ. باقی جتنے بھی ہیں وہ نان نیوکلیر ویپنز اسٹیٹس ہیں. گو کہ ان کو یہ ایک کہہ سکتی ہیں کہ آپ رائٹ حاصل ہے کہ وہ پیسفل پرپزز کے لیے نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کریں, لیکن ان کو نیوکلیر ویپنز بنانے کی اجازت نہیں ہے. اب اگر آپ آرٹیکل 2 دیکھیے, جو کہ ہمارے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین پہ, کہ جو نان نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ ہیں ان پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی نیوکلیر ٹیکنالوجی ریسیو بھی نہ کریں اور نیوکلیر ویپنز بھی نہ بنائیں, اور کوئی بھی ایکسپلوسیو ڈیوائسز جو ہیں ان کا کنٹرول بھی ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آبلیگیشنز بڑی کلیئر ہیں. اب سعودی عرب, وی آل نو کہ سعودی عرب نے ہمیشہ این پی ٹی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا, اور جو بھی آبلیگیشنز اس کی رہی ہیں اس نے اس پر عمل درآمد کیا ہے. تو ہم یا دنیا کی توقع نہیں رکھ سکتی سعودی عرب سے کہ وہ اپنی این پی ٹی کی آبلیگیشنز کو بالائے طاق رکھ دے گا. بالکل. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, یہ جو ساری کہانی میں نے ڈالی ہے, کہ پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار بھجوا نہیں سکتا یا نصب نہیں کر سکتا سعودی عرب میں. اب آپ کہیں گے یہ تو کانٹرڈکشن سی کوئی لگتی ہے. اب آپ نیٹو کی مثال لے لیجئے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ این پی ٹی میں صرف 5 ممالک ہیں جو نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ ہیں. کولڈ وار کے زمانے میں امریکہ نے اپنے نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ یورپ میں ان کو ڈپلائی کیا سوویت یونین کے خلاف, اور نان نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ میں کیا. لیکن وہ کس طرح ہوا؟ وہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے, امریکہ نے یہ ٹیکنالوجی کسی کو دی نہیں یا کنٹرول بھی نہیں دیا. اگر وہاں پہ نصب کیے بھی گئے یورپ میں تو اس کا سارا جو کنٹرول تھا وہ امریکہ کے پاس ہی تھا. ٹھیک ہے, ٹیریٹری چینج ہو گئی, تبدیل ہو گئی, لیکن جو ہوسٹ کنٹری تھا, مثال کے طور پر جرمنی اگر تھا, تو جرمنی میں اگر نیوکلیر ویپنز امریکہ نے ڈپلائی کیے تو کنٹرول تو بہرحال امریکہ کے پاس ہی تھا. ان کو آپریٹ کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا, ان کی مینٹیننس کرنا, ان کو چلانے کا استعمال کرنے اختیار, وہ سارا امریکہ کے پاس ہی رہا. تو اس وجہ سے اس میں ایک پروویژن ضرور ہے, یا ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک پروویژن تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن اس میں ایک راستہ ہے کہ نان نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ میں بھی ایٹمی ہتھیار آ سکتے ہیں اگر ان کا کنٹرول نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ کے پاس ہی ہو. مطلب پاکستان چونکہ نان این پی ٹی کا ممبر نہیں ہے تو ہمارے لیے سچویشن اور مشکل ہو جاتی ہے. لیکن ایک نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ کے لیے جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے نیوکلیر ویپنز دوسرے ممالک میں ڈپلائی بھی کیے. اب یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس لائک پٹنگ دا کارٹ بیفور دا ہارس, اٹس لائک جمپنگ دا گن. ابھی بہت جلدی ہے ان معاملات میں, اس قسم کی گفتگو ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ میرے اپنے خیال میں جس طرح ہم نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ پاکستان کے پاس الحمدللہ ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم ایگریشن کو ڈیٹر کر سکیں, اور ہم نے ماضی میں کیا بھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صورتحال واقعی ڈیولپ ہوگی, یہ اب ڈیٹیل تفصیل کی باتیں ہیں, اس میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہمیں صرف یہ فوکس رکھنا ہے کہ اصل دیکھیے جو معاملہ ہے نا, یہ آپ ذرا سوچئے, پاکستان نے کوئی ایسی بڑی بات نہیں کی. اصل تو دیکھیے جو ہے نا ڈپارچر جو ہے سعودی عرب کی جانب سے ہوا ہے. سعودی عرب نے ایک بہت کھل کے ایک ایسا اقدام لیا ہے جس کی توقع شاید ہم نہیں کر رہے تھے, اور میں ابھی بھی تھوڑا سا حیران ہوں کیونکہ سعودی عرب اور بھارت کے تعلقات بڑے زبردست جا رہے تھے. بالکل. اور سعودی عرب کو یہ جو اس نے اقدام لیا ہے, اس نے
ایک لحاظ سے بھارت کو یہ بڑا واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ اب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر حال میں، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. لوگ پاکستان کو اس میں شاباش دے رہے ہیں. میں سعودی عرب کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے، ہماری کیپیبلٹی، ہماری جو بھی ملٹری صلاحیتیں ہیں یا کیپیبلٹیز ہیں، وہ ہم پہلے بھی سعودی عرب کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، اب بھی کریں گے اور مستقبل میں بھی کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے جو ریسپانس کل آیا تھا نا، پرسوں 17 کو تو 18 کو جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں اس ڈیولپمنٹ کا معلوم تھا، ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہم اس کی امپلیکیشنز کو دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سوری ٹو یوز دس ورڈ، اور انہوں نے یہ ویسے ہی کہہ دیا. کل ان کا ریسپانس تھا کہ کل پریس بریفنگ تھی منسٹری فار ایکسٹرنل افیئرز، انہوں نے کہا کہ جی ہم امید کرتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے ہماری سینسٹیوٹیز کا خیال رکھے گا. اب ان کو خطرات لاحق ہو گئے نا کہ یار یہ تو بہت بڑا سعودی عرب نے کام کیا ہے کہ پاکستان کو اب کھل کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، جو کہ پہلے ایسا نہیں تھا. گو کہ ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھے تھے، لیکن کہیں کہیں وہ انڈیا کے ساتھ بھی کھڑے ہمیں نظر آتے تھے، لیکن اب تو وہ کھل کے پاکستان کے ساتھ آ گئے ہیں. اچھا، اب چائنا کی جانب سے کوئی ریاکشن نہیں ہے، لیکن مجھے میری اسیسمنٹ ہے کہ ہم نے پہلے چائنا کو آن بورڈ لے لیا ہوگا اس پہ. امریکہ کو آن بورڈ لیا ہے کہ نہیں لیا، آئی ڈو ناٹ نو، اور میں اس کے بارے میں کوئی اسپیکولیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. لیکن چونکہ ہمارے پرائم منسٹر کی ایک ممکنہ ملاقات ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جا رہے ہیں UNGA سیشن اٹینڈ کرنے، ممکن ہے کہ وہاں صدر ٹرمپ سے ملاقات ہو جائے. ترکی کے صدر سے تو ملاقات ہے صدر ٹرمپ کی 25 ستمبر کو، تو ہماری پرائم منسٹر کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. اگر ہوگی تو آبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بہت دلچسپی ہوگی کہ اس بارے میں معلومات لیں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن فیلڈ مارشل کی زبان سے اور پرائم منسٹر کی حوالے سے ان کو معلوم ہو. وہ اس بات کو تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھئی یہ آخر اس کی ہے کیا، امپلیکیشنز کیا ہیں اس دفاعی معاہدے کی. تو آئی ایم شیور کہ ہمارے پاس اچھی ایکسپلینیشن ہے، اور کیونکہ اسرائیل کا بھی تو پریشر امریکہ پہ ہوگا نا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، تو تھوڑا سا ان کو روکیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. بالکل. دیگر موضوعات کو بھی اپنے ڈیسائفر کا حصہ بنائیں گے. ایک مختصر وقفہ لیں گے اور اس کے بعد شامل کریں گے مزید اہم موضوعات. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بھاسے صاحب، کیا بیان دے دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس کو لے کر، خود ہی اپنے ہی بیان کی نفی کر ڈالی. ہاں، اپنی پالیسی کی. کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، دیکھیے ایک اعزاز تو ان کو حاصل ہو گیا کہ وہ امریکہ کے واحد صدر ہیں، یا کوئی بھی صدر یا واحد لیڈر ہیں جنہوں نے 2 بار اسٹیٹ وزٹ کر لیا UK کا. تو یہ بھی ایک ریئر آنر ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اچھا، اب کیئر اسٹارمر جو برٹش پرائم منسٹر، ان کے ہمراہ انہوں نے ایک پریسر کیا، اور اس پریسر میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایک بریکنگ نیوز، انہوں نے کہا کہ بریکنگ نیوز میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہم جو بگرام ایئر بیس ہے افغانستان میں، وہ ہم واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا کنٹرول. تو یہ واقعی خبر تو ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ کی کہ بگرام ایئر بیس ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ تقریباً یہ 1 گھنٹے کی ڈسٹنس پہ فلائٹ جو ہے، جہاں پہ چائنا کی نیوکلیر فیسیلیٹیز ہیں یا نیوکلیر ویپنز جہاں مینوفیکچر ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. اب یہ کس طرح واپس لیں گے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ 29 فروری 2020 کو دوحہ ایکارڈز کیا طالبان کے ساتھ، بائیڈن ایڈمنسٹریشن آ گئی، تو وہ جس طریقے سے نکلے ہیپ ہیزرڈلی، اور وہ نہ صرف بیس چھوڑ کے چلے گئے بلکہ کہتے تو یہ ہیں کہ $6 بلین کی جو اسلحہ تھا وہ بھی سارا چھوڑ کے چلے گئے. اس میں بڑے اسٹیٹ آف دا آرٹ قسم کے بھی چیزیں تھیں، ہیلی کاپٹرز بھی تھے اور بھی بہت سی چیزیں. اور بہت پھر یہ نقصان بھی ہوا، 13 فوجی بھی مارے گئے تھے، جو ایبی گیٹ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، اور 200 کے قریب افغان لوگوں کی جانیں بھی اس پہ گئی تھی. تو اور اس پہ بائیڈن کو بڑا کرٹیسائز بھی کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. اب چین نے بھی اسے بڑا سخت ری ایکشن دیا ہے کہ بھئی آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ایک ساورن کنٹری ہے، آپ کس طرح ایئر بیس واپس لے لیں گے. اور پھر آپ کی تو یہ پالیسی کے بھی خلاف ہے. اس طرح آپ نے کہا
پریزیڈنٹ ٹرمپ خود جب سے آئے ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں انوالو نہیں ہوتے بھائی، ہمیں کہیں ٹروپس نہیں چاہیے، ہمیں کہیں بیسز نہیں چاہیے. اگر بیسز ہم نے ایون جاپان اور ساؤتھ کوریا کو بھی یہی کہا نا کہ اگر ہمارے فوجی ہیں تو خرچ آپ ادا کریں آپ اس پہ. نیٹو کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ 5% اپنا کیجیے. تو ان کا تو یہی ہے. تو طالبان کیا اب ان کو واپس بلا رہے ہیں؟ طالبان تو واپس نہیں بلا رہے نا، آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے. تو کیا طالبان دیکھیے، طالبان کی تو یہ میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ اگر نیگوسیشنز بھی ہوتے ہیں طالبان وڈ ایور ایگری to give their air base to the US again. Impossible. لڑائی کر کے لیں گے وہ بھی ممکن نہیں ہے. اب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان چونکہ اس وقت سینکشنز میں ہے، ہم ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم نے ان کے جو ایسٹس ہیں وہ فریز کیے ہوئے ہیں. تقریباً 6 سے 7 بلین ڈالر کے ایسٹس ہیں افغانستان کے جو انہوں نے فریز کیے ہوئے ہیں. تو اس وقت افغانستان بڑا پریشر میں ہے اور ہم یہ پریشر ان پہ اور بلڈ کریں گے تو وہ ایئر بیس ہمیں دے دیں گے. وہ تو شاید پھر افغانستان کو سمجھتے نہیں، شاید طالبان کو نہیں سمجھتے. اشرف غنی ہوتے یا حامد کارزائی ہوتے تو ہم مطلب ایئر بیس انہیں کے پاس تھا نا، امریکہ کے پاس ہی تھا اس زمانے میں. اچھا، مین وائل اس ڈیولپمنٹ سے پہلے، ان کے پریشر سے پہلے، یو ایس کانگریس نے جو ڈیفنس بل ہے 2026 کا، اس میں ایک تبدیلی کی ہے. وہ تبدیلی یہ ہے کہ انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے اس بل میں کہ جو انٹیلیجنس ہے وہ آپ شیئر کریں، جو ریزسٹنس فرنٹ ہے افغانستان میں، نیشنل ریزسٹنس میرے خیال میں کہتے ہیں اس کو، اس کے ساتھ شیئر کریں. تو اس سے یہ بھی لوگوں کو تاثر ملا کہ اب امریکہ طالبان کے خلاف جو نردرن الائنس پہلے کہلاتا تھا اس کو دوبارہ وہ فنڈ کریں گے، ایکوپ کریں گے تاکہ وہ طالبان کے خلاف دوبارہ ایک قسم کی جو ہے سول خانہ جنگی کی صورتحال کریٹ کریں. اب یہ بھی میرے خیال میں امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور، میں نے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے جب ایکارڈز ہو رہا تھا اس کے بعد بھی ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی، بلکہ میں نے کچھ آرٹیکلز بھی لکھے تھے. میرا اپنا خیال یہ تھا کہ امریکی فوجی تو یہاں سے نکل رہے ہیں لیکن امریکہ کبھی اس علاقے کو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ علاقہ بہت اہمیت کا حامل ہے. چین کا نیئر ابراڈ، آپ بلکہ چین تو دیکھیے نا افغانستان کا نیبر ہے، وخان اسٹریپ اس سائڈ پہ اگر آپ چلے جائیے، اور پھر رشیا کا نیئر ابراڈ ہے، پھر قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. جو ہم ریئر ارتھ منرلز کی بات کرتے ہیں وہ افغانستان اس سے بھرا پڑا ہے. تو کس طرح ممکن ہے کہ ایک سپر پاور اس وقت کی وہ یہ علاقہ چھوڑ دے چین اور روس اور کے لیے؟ تو اسی وجہ سے تھوڑا بہت دوبارہ وہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ جو انہوں نے اسٹارٹ لیا ہے واپس آنے کا، یہ کوئی صحیح، میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی صحیح اسٹارٹ نہیں لیا. یہ الگ بات ہے کہ اسی دوران ایڈم بولر جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اسپیشل انوائے آن ہاسٹیج افیئرز، وہ افغانستان گئے ہوئے تھے. ان کی ملاقات بھی ہوئی، جو فارن منسٹر ہیں متقی صاحب، اور کچھ انہوں نے ریلیز بھی کیا تھا ایک ہاسٹیج جو ہے امریکہ کا طالبان کی حکومت، بلکہ کل پرسوں ایک برٹش کپل کو بھی فری کیا، ریلیز کیا انہوں نے. تو طالبان اپنی جانب سے تو کافی کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں اور ان کو ریکگنیشن مل جائے دنیا بھر سے، لیکن جو اسٹارٹ لیا ہے وہ مناسب نہیں لیا. اگر واقعی کوئی ایسی پالیسی ہو رہی ہے جس میں کہ ریزسٹنس یا جو طالبان کی اپوزیشن ہے اس کو دوبارہ فنڈ کرنے کی، ان کو اسلحہ پرووائڈ کرنے کی، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی ایک ایشو تو بن سکتا ہے نا. ہمارے ہاں ہمارے لیے تو کسی طور بھی افغانستان میں خانہ جنگی نہیں ہمیں سوٹ کرتی. پہلے ہی دیکھیے 1979 سے آنورڈز اگر آپ دیکھ لیجئے تو پاکستان تو مستقل طور پہ اپنے جو مغربی ہمارا بارڈر ہے، ہم اس کشمکش میں ہیں کہ کس طرح یہاں پہ حالات کو بہتر کیا جائے. ہمارا سارا جو ایک سوویت یونین کے کلیپس کے بعد 1991 کے بعد ہماری تو سارے جو پلانز تھے وہ ابھی تک پورے نہیں ہو پا رہے افغانستان کی وجہ سے. جو ہمارا ایک خیال تھا کہ ہمارے وسطی ایشیا کے ساتھ جو ہے زبردست ہمارے تعلقات ہوں گے، ٹریڈ ہوگا، اکنامک کوآپریشن ہوگی. ای سی او کا کیا بنا؟ دیکھیے ای سی او کہیں نہیں جا رہی نا بیکاز آف افغانستان. ابھی بھی ہم نے بے شمار سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایم او یو سائن کر رکھے ہیں، ایگریمنٹس بھی کچھ ہیں کہ کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر دوبارہ وہی کام پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شروع کرنا ہے جس کے وہ خلاف رہے ہیں
تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم افغانستان کو دوبارہ خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور یہی بھارت چاہتا بھی ہے فرینکلی اسپیکنگ. خود اپنی کریڈیبلٹی بھی امریکہ کی چیلنج امریکہ ہو کی، رہی ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا ان کا مزاج یہی ہے، کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک پورا ایک نیا قضیہ کھول لیا ہے اپنا جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، وہ شاید مناسب نہیں تھا. اگر انہوں نے واقعی ایئر بیس میں ان کو انٹرسٹ تھا کہ بنگرام مل، تو اس کا ایک سفارتی طریقہ بھی ہوتا ہے نا. یہ جو سیریس معاملات ہیں وہ بیہائنڈ دا سینز آپ ڈسکس کرتے ہیں. یہ میگا فون ڈپلومیسی جو ہے یہ کام، ان کا یہ مزاج ہی نہیں ہے، مزاج ہی شاید نہیں ہے، مزاج ہی ایسا ہے بریکنگ نیوز دینے والا، اسی طرح اعلان یہ چیز یہ بیک فائر کر جاتی ہے نا. یہ چیزیں اگر آپ کے جو اہداف ہیں آپ ان کو حاصل نہیں کر پاتے، اگر آپ پہلے سے ہی یہ اعلان کر دیں کہ جی میں نے لینا ہے، اور ایک تھریٹننگ ٹون میں آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم لے لیں گے، تو اس طرح تو بات نہیں بنتی. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا مخالف ہے کون، یا آپ کس کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں. اب طالبان کا مزاج ہم جانتے ہیں، دیکھیے نا آج بھی پچھلے کئی دنوں سے ٹی ٹی پی کا معاملہ چل رہا ہے پاکستان میں، ہمارے کتنے جوان شہید ہو گئے ہیں. بالکل. تو طالبان حالانکہ ہمارے ہمسائے ہیں اور ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں ان کے ساتھ، لیکن وہ بھی پوری نہیں ہو پا رہی. تو کوشچن یہی ہے کہ یہ ہمیں جو ہے تھوڑا بہت، اب ہماری جو اگر ملاقات ہوتی ہے ہمارے وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ، اور مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ بھی اٹھے گا، افغانستان کا بھی معاملہ زیر بحث آئے گا. اور اگر واقعی امریکہ اتنی ہی دلچسپی رکھتا ہے اس ایئر بیس میں، تو پھر تو بڑی زبردست انگیجمنٹ طالبان کی حکومت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ان کو وہ شاید ریکگنائز بھی کرنا پڑے. اگر آپ اسے ایئر بیس مانگ رہے ہیں تو پہلا تو آپ کو قدم یہ لینا چاہیے نا کہ پھر آپ ان کو ریکگنائز کریں. طالبان یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں نا، لیکن اگر یہ تمام باتیں ہو بھی جائیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ طالبان کی جو نظریاتی جو چیز ہے نا وہ الاؤ نہیں کرتی ہیبت اللہ خانزادہ کو کہ وہ جو ہے یہ بیس امریکہ کو دیں اور اپنی سوورنٹی پہ، کیونکہ ان کی بھی تو کانسٹیٹنسی ہے نا، لوگ دیکھ تو رہے ہیں نا. طالبان آفٹر آل جو بھی آپ ہمارے لاکھ ان کے ساتھ اختلافات صحیح، لیکن ان کی اپنی ایک کانسٹیٹنسی تو ہے، اور وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی ہی پالیسی کے خلاف امریکہ کو انوائٹ کریں کہ جی آئے ہماری سرزمین پہ یہ ایک ایئر بیس ہے جو آپ نے ہی بنائے. خیر ایئر بیس تو بہت پرانا ہے، لیکن آپ نے اس کو بڑا صحیح کیا، تو آپ دوبارہ اس پہ آئے کنٹرول سنبھال لیجئے، کیونکہ آپ کو چائنا کے خلاف چاہیے. اب افغانستان چائنا کے خلاف کیوں اقدامات لے؟ چائنا تو پہلے ہی دیکھیے ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے. ایک ٹرائی لائٹرل پروسیس بھی انہوں نے شروع کیا پاکستان، چائنا اور افغانستان کا، اور وہ بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. چین زیادہ کریڈیبل پارٹنر ہے، وہ تو بی آر آئی میں شامل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، سی پیک میں شامل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ کیوں ایئر بیس دیں گے طالبان امریکہ کو چائنا کے خلاف؟ آپ اگر یہ اوپنلی نہ کہتے تو پھر تو ٹھیک تھا نا. آپ نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ ایک تو ایئر بیس لینا چاہتے ہیں اور چائنا کے خلاف لینا چاہتے ہیں. شاید آفینڈ کرنا ضروری تھا چائنا کو. لیکن اب ان کی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو بھی ہو گئی ہے. وہ ٹک ٹاک کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کسی حد تک. ہمارے وہاں کے جو ٹک ٹاکرز ہیں بڑے خوش ہوں گے امریکہ میں، اور اب ان کی ملاقات بھی ہے دونوں صدور کی اگلے سال کے، جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ ہوگی، تو وہ اگلے سال ہے. تو چین اور امریکہ کے تعلقات کسی صحیح راستے پہ آتے دکھائی دے رہے ہیں. تو ایک طرف اگر صحیح راستے پہ آ رہے ہیں تو پھر یہ اس قسم کی بات کرنے کی ضرورت کیا آتی تھی؟ تو ایک لحاظ سے بہت انہرنٹ کانٹرڈکشنز ہیں، لیکن طالبان کبھی بھی اوبلائج نہیں کریں گے. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. باسی صاحب، ایک ساتھ کافی سارے تار چھیڑ ڈالے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. چابہار پورٹ دوبارہ پابندیوں کی زد میں آ رہا ہے. کیا بھارت امریکہ کی ان پابندیوں کو آنر کرے گا یا ان کے خلاف جائے گا؟ خیر، ان پابندیوں سے جو بھارت کے عزائم تھے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کافی مشکلات تو ہو گئی ہیں بھارت کے لیے، لیکن ٹریڈ ٹاکس بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ، اور ان کے جو کامرس منسٹر ہیں پیوش گوئل، وہ بھی شاید عنقریب امریکہ جائیں اور ٹریڈ ٹاکس کو جو ہے آگے بڑھائیں. لیکن یہ جو ایران کے خلاف دوبارہ جو سینکشنز آ رہی ہیں نا، وہ تو یورپین یونین نے پہلے ہی ریکویسٹ کی ہوئی تھی
اور اس میں میرے خیال میں 1 مہینے کا پیریڈ درکار تھا، تو 27-28 تک یہ چلے گا، اور 29 سے دوبارہ جو یونیلیٹرل سینکشنز اور UN سینکشنز ہیں وہ لگ جائیں گی. لیکن مین وائل امریکہ نے جو اپنی یونیلیٹرل سینکشنز، یہ ایک ایکٹ تھا ایران فریڈم اینڈ کاؤنٹر پرولیفریشن ایکٹ، اس کے تحت امریکہ نے اپنی یک طرفہ پابندیاں بھی لگا رکھی تھیں. لیکن 2018 میں امریکہ، اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی تھے، تو ایران، بھارت اور امریکہ کے درمیان کچھ گفت و شنید ہوئی، تو امریکہ نے ان کو ایک ویور دے دیا ان سینکشن سے کہ چلیے چابہار پورٹ کو فی الحال ہم تنگ نہیں کرتے، آپ نے جو بلڈ کرنا ہے آپ کیجئے. تو بھارت نے کافی بہشتی، جو شاہد بہشتی ٹرمینل ہے چابہار پورٹ بندرگاہ کا، اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ وہ اس وقت 2018 میں طالبان نہیں تھے نا، اس وقت تو اشرف غنی کی حکومت تھی، تو اور بھارت کے بڑے زبردست تعلقات تھے، بلکہ جو نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ جو تھا افغانستان کو پورا بھارت نے قبضہ کر رکھا تھا، اور انہی کے تھرو پاکستان بھی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے دہشت گردی کی. پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے میں بھارت کی بڑی پالیسی رہی ہے نا کہ افغانستان کو استعمال کرے. بالکل. تو اس وقت جو ہے اس بہشتی جو ٹرمینل ہے، شاہد بہشتی ٹرمینل، اس کو ڈیولپ کر رہے تھے، کافی انویسٹ کیا، اور بھارت نے افغانستان میں بھی تقریباً $500 ملین انویسٹ کیا. بہت سے پروجیکٹ ایسے تھے مثال کے طور پر، اور سارا اس کا جو ایک تو تھا ٹھیک ہے کہ تعلقات آگے بڑھیں، لیکن پاکستان پہ جو ڈیپینڈنس ہے افغانستان کی اس کو کم کرنے کا بھی ایک آبجیکٹو تھا، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی کہیں نہ کہیں ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے اختلافات رہے ہیں. گو کہ ہم نے جو افغانستان پاکستان ٹریڈ ایگریمنٹ، ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، اس کو ہم نے رینیو بھی کیا 2010 یا 2011 میں. ہاں جی. تو لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں بڑے ایشوز آتے رہے، اور آج کل بھی اگر آپ دیکھیے تو جو افغانستان طالبان کی حکومت TTP کو صحیح معنوں میں کنٹرول نہیں کر پا رہی، تو اس کی وجہ سے بھی ایک ٹینشن تو ہمارے ہاں رہتی ہے نا. تو بھارت کا خیال یہ تھا کیونکہ ٹرانزٹ جو ہے، اگر افغانستان بھی تھوڑی ڈیپینڈنس پاکستان پہ کم کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ چابہار پورٹ کو ڈیولپ کیا جائے. اور پھر چابہار پورٹ جو ہے وہ صرف افغانستان ایک کانٹیکسٹ نہیں بلکہ سینٹرل ایشیا کے کانٹیکسٹ میں بھی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. پھر چابہار پورٹ کو جو یوریشیا ایک کوریڈور ہے، انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور، جو کہ یورپ اور رشیا وغیرہ کو ملا کر انڈیا تک جائے گا، تو اس میں بھی چابہار پورٹ کا کلیدی کردار ہے. تو اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے بھارت نے کافی انویسٹ کیا، اور ابھی ریسنٹلی بلکہ پچھلے سال ہی $120 ملین کا انہوں نے ایگریمنٹ کیا، جو چابہار پورٹ اتھارٹی ہے ان کا بھارت کی پورٹ اتھارٹی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا، اور اس کے علاوہ پھر 230 یا $250 ملین مزید فنڈز ریز کرنے کی بات ہوئی. اب اس وقت تک تو یہ سینکشنز نہیں تھیں. اب چونکہ ایران نیوکلیئر ڈیل ختم ہو گئی، یورپین کنٹریز نے بھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو پریزیڈنٹ کو دے دیا نوٹس کہ جی یہ ڈیل ختم ہو گئی ہے، اور سینکشنز UN سینکشنز کو بھی دوبارہ ہونا چاہیے. ادھر یونیلیٹرل سینکشنز بھی اب امریکہ کی آ جائیں. تو امریکہ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ جو ویور دیا ہوا تھا چابہار پہ اس کو وڈرا کرتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 29 ستمبر کو جو چابہار پورٹ پہ سینکشنز ہیں وہ لاگو ہو جائیں گے. صحیح. اب بھارت نے جو بھی وہاں پہ انویسٹ کیا ہے ابھی تک، اور اگلے 10 سال کے لیے جو انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے چابہار پورٹ کے ساتھ، اس پہ بھی کوسچنز تو ریز ہوں گے نا کہ اب اس پہ کس طرح، کیونکہ جو بھی اتھارٹی ہے، مثال کے طور پر جو انڈین پورٹس گلوبل لمیٹڈ ہے، انہوں نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے، تو وہ بھی اگر آ گئے سینکشنز میں تو ان کے لیے تو پھر آپریٹ کرنا باقی دنیا میں ذرا مشکل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ایک بھارت کے لیے تو سچویشن بن گئی ہے. صحیح. اب وہ ڈیفائی کرتے ہیں ان سینکشنز کو یا کمپلائی کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے. اب بھارت نے تو ہماری جو گوادر پورٹ ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے چابہار کو ڈیولپ کرتے رہے نا. جی بالکل. اور جیسا ہم نے پہلے کہا کہ افغانستان پہ ڈیپینڈنس کم کرنے کے لیے اب وہ کہیں نہ کہیں یہ معاملات میرے خیال میں تھوڑے سے سست روی کا شکار ہو جائیں گے،
میں نہیں سمجھتا کہ بھارت اس وقت اس پوزیشن میں ہے، خاص طور پہ جو ٹیرفز کی سچویشن دیکھیے اور بھی جو تھوڑی بہت کشیدگی آئی ہوئی ہے، تو بھارت اس وقت یہ پوزیشن لے سکتا ہے کہ جی ہم چابہار پہ امریکی جو سینکشنز ہیں ان کو ہم نظر انداز کر دیں گے. صحیح. یہ مجھے ممکن نہیں لگتا. میرے خیال میں بھارت نہیں چاہے گا کہ مزید جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ ان میں پرابلمس کریٹ ہوں. تو اس میں اب تھوڑا بہت یہ چابہار والا معاملہ تھوڑا بہت لگتا ہے کہ اگر بالکل ختم نہیں ہوگا تو کم از کم ڈیلے ہو گیا ہے. اس میں ایران کا بھی ایک دیکھیں نا، بعض اوقات بلیسنگ اینڈ ڈسگائز تو ہوتی ہے. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے جی. یہ سارا پروجیکٹ، اور چونکہ ایران پہ دوبارہ اگر یو این سینکشنز لگ جاتی ہیں اور امریکی اور یورپین یونیلیٹرل سینکشنز بھی لگ جاتی ہیں تو ایران پہ پریشر تو بلڈ ہوگا. لیکن ایران کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو اسرائیل ایران جنگ ہوئی 13 جون سے آنورڈز، اور پھر امریکہ نے بھی حملے کیے 22 جون کو، اس میں ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ جس طرح امریکی شہری گلف کنٹریز میں اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں، ان میں سب نہیں، ان میں سے کچھ لوگ را کے ایجنٹس ہیں ڈیفینیٹلی. اسی طرح چابہار میں بھی اور ایران میں بھی را کے ایجنٹس موجود ہیں ویری کلیئرلی. ہاں، اور وہ اسرائیل کے بہاف پہ کام کر رہے ہیں. اور چونکہ وہ اسرائیل کے بہاف پہ کام کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف بھی کام کرتے ہیں اور ایران کے خلاف بھی کام کرتے ہیں. جی بالکل. تو یہ ایک موقع ہے، اگر چابہار پورٹ سے اور یہ معاملات آگے نہیں بڑھتے تو ایران کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ گڈ ریڈنس، بھارت کی جان چھوٹی بھارت سے. کیونکہ بھارت نے تو کافی یہاں پہ اپنے ایسٹس کریٹ کیے ہوئے ہیں نا، ایران اسرائیل کے بحث پہ اور پاکستان کے خلاف اور ایران کے خلاف بھی. جی. تو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے آپ کو ری پرائرٹائز کرے. کیونکہ بھارت مجھے لگتا ہے کہ اس وقت نہیں اس پہ تھوڑا بہت کام آہستہ کر دے گا. ایران کرے گا. ایران کے لیے آپشنز کیا ہیں؟ ایران کے لیے دیکھیے، ایران کے لیے تو مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے نا. بالکل. لیکن ایران کے لیے 2 آپشنز ضرور ہیں، چائنا اور رشیا. چائنا خاطر میں نہیں لاتا امریکہ کی جو سینکشنز ہیں، لیکن چائنا اور بھارت ایک الگ ممالک ہے نا. چائنا کہاں اور بھارت کہاں. ہاں جی. چائنا کے جو تعلقات کی نوعیت ہے امریکہ کے ساتھ وہ ایک ڈفرینٹ لیول کی تعلقات ہیں. امریکہ بھی یہ ٹرمپ بھی بڑے پھونک کے قدم لے رہے ہیں کہ کہیں سارے تعلقات انریبل نہ ہو جائیں، مشکلات اور نہ پیدا ہو جائیں چائنا کے ساتھ. بھارت پہ تو پریشر بلڈ کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں کسی نہ کسی طور. تو بھارت تھوڑا بہت سینسٹیو ہوگا ٹو دیز سینکشنز. لیکن چائنا ایک آپشن ہے ایران کے لیے، اور اگر چائنا یہ لیتا ہے تو ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور ہماری حکومت کا بھی یہ انسٹانس رہا ہے کہ چابہار پورٹ اور گوادر پورٹ اور سسٹر پورٹس، تو اس لیے ہمیں کمپٹیشن میں نہیں آنا چاہیے بلکہ ان پورٹس کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے. کیونکہ فاصلہ گو کہ بہت زیادہ نہیں ہے، 70-80 مائلز کا میرے خیال ڈسٹنس ہے چابہار اور گوادر پورٹ کے درمیان. لیکن گوادر پورٹ کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ڈیپ پورٹ ہے، سی ہے، ڈیپ واٹر پورٹ ہے. تو اس لیے یہاں پہ ہمیں یہ ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے. اور چائنا چونکہ انوالوڈ ہے پہلے سے ہی تو ہمیں ایک یہ بھی ایڈوانٹیج حاصل ہے. لیکن اب ایران کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ اگر وہ اس کو پورٹ کو ڈیولپ بھی کرے گا تو اس کو آپریٹ کس طرح کرے گا؟ ایران کو ایکسپیرینس تو ہے، بندرگاہ، اب بندر عباس پورٹ تو ہے نا، اور بھی پورٹس ہیں وہاں پہ. لیکن بھارت نے زبردست کام کیا نا کہ انہوں نے جو روڈ انفراسٹرکچر تھا افغانستان میں، جو ایران سے روڈ انفراسٹرکچر اور پھر چابہار کو ملاتا تھا، یہ دلارام زرنج روڈ، وہ بھی بھارت نے افغانستان میں وہی بنا لیا تھا. وہ روڈ بھی مکمل ہو چکا ہے. لیکن اب بھارت کے لیے ایک مشکل تو ہے اور ایران کے لیے بھی مشکل ہے. لیکن ایران کو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ وہ بھارت سے ذرا دور ہو کر مسلم دنیا کی طرف توجہ دے. خاص طور پہ جو خلیجی ممالک ہیں، جو بھی تھوڑے بہت ڈسپیوٹس ہیں ان کو سیٹل کریں، اور رادر دین کہ وہ دوبارہ اسی سوچ کا شکار ہوں کہ ہم نے جو ایران کا انقلاب ہے اس کو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے، اس سے اب نکلیں. اپنے اندر کے حالات کو ٹھیک کریں، اپنے جو اکنامک ایشوز ہیں اور ایشوز ہیں ان کو ٹھیک کریں.
اور انقلاب جو ہے مضبوط کریں اندر سے. اور اگر ایک دفعہ ان کا انقلاب جو ہے وہ لوگوں کو نظر آیا کہ ان کے حق میں ہے, وہاں پہ ویلفیئر آ رہی ہے, پراسپیرٹی آ رہی ہے, تو دوسرے ممالک آٹومیٹیکلی ایمولیٹ کرنا شروع کر دیں گے آپ کو. یہ چیزیں تو پھر آتی ہیں نا, لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایران کو تھوڑا سا اپنی پالیسی میں اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے. گو کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ایران کو مشورہ دیں, لیکن ایک بحیثیت ایک مسلم کنٹری کے میری یہ خواہش ہے کہ ایران اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرے اور اپنے تعلقات جو ہیں باقی ممالک کے ساتھ ٹھیک کرے, خاص اور مسلم دنیا کے ساتھ. زبردست. سو ناظرین, آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا ڈیسائفر کی پوری ٹیم کے ہمراہ. خدا حافظ.